अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कोविड की तीसरी लहर फौज को तलब कर लिया गया है। कोविड जो है इसकी हम तीसरी लहर के बीच में खड़े हैं इस वक्त, और भारत से आने वाले जो तशवीशनाक विजुअल्स हैं उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भी सख्त इकदाम लेने के हवाले से आज बात की है अवाम से। इसके बाद पीडीएम अब शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर होगी क्या, क्योंकि वो बेल पर बाहर आ गए हैं। मुलाकात भी हुई है उनकी मरीम नवाज साहिबा से। सो ये पीएमएलएन लंदन की पॉलिसी हावी रहेगी या अब कुछ पीएमएलएन लाहौर जो है वो फैसला साजी में ज्यादा अच्छा किरदार अदा करेगा, ज्यादा कहते हैं एक्टिव किरदार अदा करेगा, इस पे बात होगी। ऐवान कैसे चलेगा? जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है तो वहाँ हंगामे देखते हैं, वहाँ हम नारेबाजी देखते हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज तक बात आ जाती है। क्या ये ऐवान ऐसे ही चलेगा या शायद चलेगा ही नहीं? यही अगले 1.5 साल में होगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एनसीओ की आज जो मीटिंग थी उसके बाद कुछ सख्त हिदायत सामने आई हैं, और चूंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में, भारत में ये जो वेव है तीसरी, बड़े ही परेशान कुन विजुअल्स वहां से हैं। सो हुकूमत ने आज जो एनसीओसी के फोरम से हिदायत जारी की, हम आपको बताएं कि उसमें क्या कहा गया है। 5% मस्बत शरह वाले शहरों में स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। दफ्तरी औकात 2 बजे तक। दफ्तर में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने की पॉलिसी होगी। बाजारों के औकात शाम 6 बजे तक हैं, जिसके बाद सिर्फ इंतहाई जरूरी अशिया के कारोबार की इजाजत होगी। ईद तक इंडोर डाइनिंग के साथ साथ आउटडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इंडोर जिम्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की तादाद में कमी लाने की पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी, और इनकी टेस्टिंग, क्वारंटीना का निजाम बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ऑक्सीजन की फराहमी में बेहतरी और दरामद करने की हिदायत जारी की गई है। इस वक्त मुल्क में ऑक्सीजन की पूरी पैदावारी सलाहियत 90% तक पहुंच चुकी है, जिसमें 75 से 80% ऑक्सीजन सेहत के लिए इस्तेमाल हो रही है। अलार्मिंग है। वजीर आजम ने आज इस खदशे का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान में एहतियात न की गई तो हमारे हाल भी भारत जैसा हो सकता है और मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हुकूमत अब कोविड SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी, और इस बार पुलिस और रेंजर्स के अलावा फौज को भी तलब कर लिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात है, जरूर देखें। अगर हमने अब एहतियात ना की, हमारे वो हालात होने वाले हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे, आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो जो हम SOPs की बात करते हैं, एहतियात की बात करते हैं। अब हम इन्फोर्स करेंगे, पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। प्रोग्राम के आगाज में हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो सर मेरा ख्याल है बिल्कुल बेसिकली लोगों को समझाना भी है, और मेरे अपनी समझ के लिए भी, इस वक्त क्या हम थर्ड वेव में दाखिल हो गए हैं, उससे गुजर रहे हैं, या थर्ड वेव आने वाली है? इस वक्त प्रिसाइसली पाकिस्तान कोविड के हवाले से कहाँ खड़ा है? ऐसे है जी कि हम थर्ड वेव के बिल्कुल बीच में खड़े हैं, और ये बताना इस वक्त मुश्किल है कि ये थर्ड वेव जो है अब कितना और चलती है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड वेव पूरे जोबन पे, पूरे जोर पे है, और इसमें क्या इसकी पीक कब आती है ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक ये वाज़े है कि बीमारी का जोर कुछ ऐसा है कि पहली वेव की निस्बत हम हर तरह से उसको पार कर चुके हैं। जो एदाद शुमार हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिल मरीजों के हैं वो भी पहली दफ़ा से ज़्यादा हैं, और हर तरह से जो आप इसको मेजर करें तो ये पहली वेव से ऊपर जा चुकी है। सो डॉक्टर साहब, ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं इंडिया में, खास तौर पे जो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो डेली फिगर्स हैं वो होशरुबा हद तक बढ़ गए हैं, क्या ये बात है, कोई ऐसा खदशा है कि वो स्टेज इधर भी आ सकती है? क्योंकि लोग जब वो विजुअल्स देखते हैं उनको लगता है शायद 1-1.5 माह बाद यहाँ पे भी यही नौबत आने वाली है। क्या ये दुरुस्त तासुर है? खुदा ना करे जी, लेकिन ये खतरा या ये खदशा बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में जो चीज़ हो रही है वो उनकी भी ये अगली वेव है। उनकी पहली वेव भी काफ़ी बड़ी थी, फिर वो काफ़ी उनके केसेस नीचे चले गए, लेकिन फिर अब बहुत तेज़ी से उनके ऊपर गए। हमारे केसेस उतने तेज़ी से ऊपर नहीं गए, लेकिन ऊपर गए हैं, और एक जगह पे आके कुछ थोड़ा सा हॉल्ट भी किए हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नीचे नहीं आए कम से कम, और वहीं शायद ऊपर थोड़ा सा बतदरीज और जा रहे हैं। तो जो इंडिया वाली सिचुएशन है उससे बिल्कुल बचना है, और उसके लिए हमारे पास जो फिल फॉर टूल है वो हमारे अपने बिहेवियर है, NPIs हैं, मास्क का इस्तेमाल है,
نہیں تو خدا نخواستہ ہم اس سچویشن میں پہنچ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں اور عوام تھک بھی گئی ہے. مطلب آبویسلی 1 سال سے لوگ تھک گئے, کووڈ فٹیگ بھی ہے, سو لوگ نہیں سن رہے, تو پھر یہ تو امپلیمنٹ ہی کرانا ہوگا نا. کیا ابھی لاک ڈاؤن کرنا مناسب نہ ہوتا کہ اس کو یہیں روک لیں, کیونکہ ہم نے انتظار کرنا ہے, عوام نے کچھ زیادہ نہیں اس میں SOPs اپنانے, ہم جانتے ہیں ٹرینڈ کو دیکھ کے, تو ہم انتظار کر رہے ہیں حالت بہت بگڑ جائے پھر لاک ڈاؤن کریں, یا اگر ابھی لاک ڈاؤن کریں تو شاید اس مقام سے پہنچنے سے پہلے روک لیں ہم. 2 باتیں جی. ایک تو یہ کہ جو انفورسمنٹ ہے اب صرف لوگوں کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں آپ اگلے 1-2 دن میں دیکھیں گے کہ اس کی انفورسمنٹ میں ایک سختی آئے گی اور وہ کروانی پڑے گی, جیسے آپ نے کہا ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. اور وہ ایک فٹیگ ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی اور عوام کی سائڈ پہ بھی, وہ سمجھ آتی ہے, لیکن اب کوئی چوائس نہیں رہ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے, وہ آف دا ٹیبل تو باہر کیف نہیں ہے, اور اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو تیار کرنا یا اس کے لیے تیاری کرنا اور اس کو بھگدڑ اور پریشانی میں کرنے کی بجائے ایک منظم طریقے سے کرنا بہت بہتر ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں آخرکار شمار کس چیز کا ہوتا, کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہیں, کون سی سروسز یا وہ چیزیں جو کنٹینیوڈ رکھنی ہیں, اور ان کو کنٹینیوڈ رکھنے کے لیے کیا نظم و ضبط اور طریقہ کار کی ضرورت ہے. اس چیز کو ذرا آئرن آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس طرف بھی جائیں گے. آج بات کی جو پرائم منسٹر صاحب نے اور آپ لوگوں نے جو ہمیں انفارم کیا کہ 90% کیپیسٹی پہ اس وقت آکسیجن کی جو ہماری کنزمپشن ہے, سو یہ تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے. دوسرا, پھر آگے یہ کمی نہ آئے جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں آئی ہے, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے ایکوائر کر رہے ہیں مزید آکسیجن کے جو ذرائع ہیں ان کو, تاکہ وہ نوبت نہ آئے؟ سب چیزیں ہو رہی ہیں جی. کچھ ایکوائر کرنے کی بھی کوشش ہے, جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے اس کو ری ڈپلوائے کرنے کی بھی کوشش ہے, اس میں اگر تھوڑا سا ڈائیورشن ایک طرف سے دوسری طرف کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی کریں گے. اور آخر میں یہ کہ جو اس کی کنزمپشن ہے اس کو عقل مند اور طریقہ کار سے کرنا وہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے. لاسٹلی یہ کہ آپ جتنی بھی کیپیسٹی بڑھا لیں وہ اوور رن ہو سکتی ہے اگر ایکسپونینشل انکریز ہوتی رہے, یعنی مریضوں کی تعداد اتنی تیزی سے اوپر جاتی رہے تو آپ جتنی مرضی کیپیسٹی تیار کر لیں وہ خراب ہوگی. تو اس لیے بیماری کو روکنا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے. سو ڈاکٹر صاحب, ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ممالک جو ہے بڑی تیزی سے ویکسینیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری ابھی اس وقت ہم اتنا تیزی سے ویکسینیٹ نہیں کر رہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لاک ڈاؤن کیا کریں گے, پھر کھول دیا کریں گے, پھر لوگوں سے کہیں گے احتیاط کریں, پھر لاک ڈاؤن کر دیں گے, پھر کھول دیں گے. پلان کیا ہے؟ وٹ از گرینڈ پلان ہمارا؟ گرینڈ پلان بڑا سمپل ہے جی. جہاں تک ویکسینیشن کا پلان ہے وہ بالکل آن ہے, وہ چل رہا ہے. اس میں ابھی تک وہ تیزی نہیں آئی تھی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے. مین وجہ اس کی صرف اتنی تھی کہ جو ویکسین کی سپلائی ہے وہ اتنی ایشورڈ یا اتنی ہائی والیوم نہیں تھی. وہ کچھ امپروو کر رہی ہے اور مئی اور جون میں آپ فردر اس کو بہتر ہوتے دیکھیں گے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ 50 ملین یا اس سے زیادہ لوگوں کو اگر ہم ویکسینیٹ کر لیں اس سال, تو سال کے آخر تک پھر ہم اس سچویشن میں آئیں گے کہ ویکسین ایک ٹول بن سکے گا بیماری کے روک تھام میں. لیکن جو بڑے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہوا, چین ہوا, یہ انڈیا, ایسے ملک جو ہیں ادھر اس سٹیج کے اوپر آپ پوری پاپولیشن کو یا بہت ساری بڑی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر کے اس کی بیماری کی روک تھام کی اسٹریٹجی اس کے اوپر امیڈیٹ فیز میں نہیں بیس کر سکتے. فیو منتھس لیٹر یس. اس وقت اس کا جو بیسس ہے ہیز ٹو بی جو یہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز ہیں اور جو شٹ ڈاؤنز ہیں یا ریسٹرکشنز ہیں. آپ دیکھیے کہ چین نے اپنی ساری پاپولیشن تو نہیں ابھی ویکسینیٹ کی, لیکن انہوں نے جو کنٹرول کیا ہے وہ اپنی ڈسپلن اور NPIs کے ذریعے کیا. اس کے برعکس کچھ چھوٹے ممالک ایسے ہیں جہاں اتنی پاپولیشن تھی, جہاں فیزیبل تھا کہ چند ملین لوگ ہیں ان کو آپ ویکسین فراہم کر دیں, تو ادھر ویکسین کے ذریعے بیماری پہ کنٹرول ہوا. تو یہ اپنی سائز اور پاپولیشن کے سٹرکچر کے مطابق آپ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر صاحب, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سرکاری جگہوں پہ ویکسین لگ رہی ہے, لوگ لگوائیں, ان کی جو لگوا سکتے ہیں لگوا رہے ہیں, جو لگوانا چاہیں نہیں لگوا رہے. لیکن جو پرائیویٹ طبقے نے, پرائیویٹ سیکٹر نے بوجھ اٹھانا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے جو پیسے دے کے ویکسین لگوا لیں تاکہ سرکاری سیکٹر پہ بوجھ نہ آئے, وہ وزن نہیں اٹھا رہے. مطلب ان مڈل آف دا تھرڈ ویو پرائیویٹ ویکسین اس طرح نہیں ہے, لوگ لگوانا چاہتے, ان کو مل نہیں رہی, رسائی نہیں ہے. یہ ایک بلنڈر نہیں ہو جائے گا آگے جا کے؟ یہ گلوبل رسائی کا مسئلہ ہے جی, لوکل رسائی کا مسئلہ نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا.
لیکن جو پرائیویٹ پروکیوررز ہیں ان کو بھی کوئی کھلی ویکسین نہیں مل رہی. آپ یہ خود سوچیں نا, دیکھیں جب انڈیا جیسا ملک جو دنیا کا سیکنڈ پروڈیوسر آف ویکسین ہے, ان کو ویکسین ختم ہو گئی, کم پڑ گئی, جسے کہتے ہیں جو کوویکس جیسی فیسلٹی جس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے کنسورشیم تھے, خود وہ اتنا بڑا کنسورشیم ہے سوری, وہ ویکسین نہیں حاصل کر سکے ماں سوائے تھوڑے سے ملکوں کے لیے. تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایکچولی گلوبل ویکسین سپلائی جو ہے وہ اس وقت موجودہ ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر سک رہی. اور جو پرائیویٹ امپورٹرز ہیں وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک واضح بڑی سپلائی ان کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا مین ویکسین اسٹریٹجی ہے نا, وہ پرائیویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہے. وہ دیٹ واز جسٹ ٹو سے کہ ٹھیک ہے اگر جو لوگ لگوانا چاہیں, جن کو ضرورت ہے, مثال کے طور پہ میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, لوگ بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, اگر ٹریول کے لیے ویکسین کی ضرورت ہے اور ان کی ایج گروپ کی باری نہیں آئی تو ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کے لیے. لیکن جو ہماری فنڈامنٹل اسٹریٹجی ہے ویکسین کی, وہ گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کے تھرو ہے, اور انشاءاللہ یہ ہوگی, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ خاصی تیزی آئے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو تنقید بھی ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگوں نے وقت پہ آرڈر ہی نہیں کی, وقت پہ ہولڈ ہی نہیں کیا اس کو. اب جب دنیا میں کم ہو گئی ہے تو اس وقت ہم دوڑ لگا رہے ہیں ویکسین حاصل کرنے کے لیے. اس وقت ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں اتنی اگریسولی یہ چاہیے نہیں ہوگی. یہ بھی ٹائمنگ بھی اوپر نیچے ہوئی ہے, کوئی اسیسمنٹ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غلط اسیسمنٹ ہوئی, زیادہ چاہیے تھی, ہم نے صحیح وقت پہ صحیح وقت آرڈر نہیں کی؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیے ہمیں بڑی کلیئر ریٹن کمٹمنٹ تھی کوویکس کی, گاوی کوویکس کی, کہ ہمیں پہلے 6 ماہ میں, جون سے پہلے 17 ملین ڈوزز آئیں گی, 17 ملین ڈوزز. سو دیر فور یہ جو کمٹمنٹ تھی ان کی, وہ چونکہ پوری نہیں ہوئی, اور وہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ جو ان کی پرائمری سورس تھی, جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا تھی, ان کو اپنی مصیبت پڑ گئی کیونکہ انڈیا میں بیماری اوپر جانا شروع ہوئی, انہوں نے ایکسپورٹ بینز لگا دیے. دیکھیں ویکسین کی جو لارج ڈپلائمنٹ ہے نا, وہ صرف ان ممالک میں ہوئی ہے جو یا خود مالک ہیں اس ویکسین کا, یعنی ان کے ہاں بنتی ہے, یا جنہوں نے بہت شروع میں, یعنی ابھی جب بننی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے بیٹس لگا دی تھی ویکسینز کے اوپر. تو اس وقت تو باہر کے پاکستان جیسا ملک یا ہمارے جیسا کوئی اور ملک جو ہے وہ 1, 2, 3, 4 بلین ڈالر تو نہیں پارک کر سکتا تھا آن R&D کے, جی جب بنے گی تو آ جائے گی. سو یہ بالکل بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروکیورمنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ایون کینیڈا جیسا ملک جنہوں نے اپنی پاپولیشن سے 5 گنا زیادہ کی بکنگ کی ہوئی تھی, ان کے ہاں ابھی ہمارے برابر کے ایج گروپس میں کئی دفعہ ویکسین نہیں ہو رہی. وجہ کہ US میں جہاں ویکسینز ہیں انہوں نے اپنی ویکسین سے ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی, وہ اپنی پاپولیشن کو لگا رہے ہیں. سو اس وقت ایک ایکسٹریم ویکسین نیشنلزم جاری ہے, اس میں ٹائمنگ کا بھی چکر نہیں. بیسک بات یہ ہے کہ یا آپ ایسا ملک ہوتے جس کی جو ٹیکنیکل سائنٹیفک ہارس پاور اتنی تھی کہ جس نے اپنی ویکسین بنائی ہو, یا آپ نے پھر اتنا سائز ہو آپ کے ملک کا فائنینشلی کہ آپ نے بہت ساری پہلے سے خرید لی اور وہ آپ کو مل چکی ہو. چلیں فیئر انف, پریگمیٹزم کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا نا یہ سوالات پوچھتے ہوئے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا یہ جو اسکول وغیرہ کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے آج واضح اعلان کیا, اس کے بعد سے یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں بڑی تشویش ہے, بڑے سوالات آ رہے ہیں. تو یونیورسٹیز صوبے اپنے مرضی سے خود فیصلہ کریں گے کہ بھئی ان کو کھولنا ہے یا بند رکھنا ہے, یا ابھی وہ بھی وفاق کسی مرحلے پہ طے کرے گا؟ یونیورسٹیز بند ہیں جی اس وقت. ان کو صرف جہاں اسپیشلی جہاں ہائی پازیٹیوٹی ہے, اور زیادہ تر یونیورسٹیز تو بڑے شہروں میں ہیں, تو وہ صرف آن لائن ہی اپنا کام کر سکتے ہیں, ان کو کھولنے کی کسی نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اور یہ جو کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہے, آپ ایم شیور آپ فالو کر رہے ہوں گے, آپ کو بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہوگا, اپنے ارد گرد لوگ سوال پوچھتے ہوں گے, تو یہ بھی ان کے امتحان بھی اس پہ جو حکومت کی پالیسی ہے کہ وقت پہ ہوں گے, یہ جاری رہے گی, اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو جی یہی پالیسی ہے. اس کی بڑی صاف وجہ میں کئی دفعہ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر پورے اسکول سیکٹر کو آپ کمپیئر کریں تو اس میں 50 ملین بچہ ہے, 5 کروڑ. وہ ہر روز اسکول اس نے جانا ہے اور ایک کلاس روم میں بیٹھنا ہے اور 6 گھنٹے بیٹھنا ہے, اور بارہا ہر روز اوور اینڈ اوور اگین. اس رسک کو ایک کنٹرولڈ ایگزامینیشن کی سیٹنگ میں چند ہزار بچوں کے لیے جہاں SOPs بھی فالو ہو سکتے ہیں سے کمپیئر کرنا بالکل ناجائز بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ بیکاز اسکول بند ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک لو والیوم ٹیسٹ جس کو انفورس کیا جا سکے, جس کے اندر NPIs اور ڈسٹینس رکھا جا سکے, اس کو آٹومیٹکلی بند کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں میں لوگ بھارت کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو کر دیا ہے پوسٹ پون, تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. یہ ایجوکیشن سیکٹر سے بھی ہم نے بات کی تھی, کچھ ایگزیکٹ چیزیں برابر اس طرح کی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ایسپیکٹ پہ کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کیا فرق تھا,
उन्होंने कुछ एग्जाम्स पहले ले लिए थे, कुछ असेसमेंट्स पहले हो चुकी थी। तो हर मुल्क की सिचुएशन थोड़ी फर्क है, लेकिन जहां तक ये इस तरह के एग्जाम्स हैं जिनको बड़ा टाइटली मॉनिटर किया जा सकता है, एसओपीज फॉलो किए जा सकते हैं, उनको पूरे स्कूल सेक्टर से मुआवजा करना और उसके बराबर रखना जरा ज्यादा है। सो डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग क्वेश्चन, अगर हम बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात करें, क्या ईद के करीब लॉकडाउन लगने का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्कान है, कवी इम्कान है? मैं आपको बताऊं, इसका जवाब हमारे अगले 10 दिन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर तो हमने कुछ बेहतर चीज कर ली तो शायद उस तरह का टाइट लॉकडाउन से हम बच जाएं, लेकिन अगर ना की तो मैं समझता हूं कि ईद के करीब हो सकता है हमें उस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े जिनको आमतौर पे लोग लॉकडाउन या सीवियर रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, लेकिन मच डिपेंड्स ऑन अगले 10 दिन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात करेंगे। इस हफ्ते की शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई। ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो कोविड की हालत है वो तशवीशनाक हद तक उसके केसेस बढ़ रहे हैं, और अब आगे बढ़ेंगे। आज की एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि कौमी असम्बली में हुई। आज जो है वहाँ पर वही यूजुअल मनाजिर हमने देखे, वही यूजुअल जो हमें नज़र आते हैं, विजुअल्स नज़र आए, जहाँ पर स्पीकर साहब की कुर्सी के इर्द गिर्द शोर हो रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ पे बातचीत ना हो पाई, और उसके बाद फिर ये जो इजलास है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ माहौल नहीं था ऐसा कि कोई गुफ्तगू हो सके। बहरहाल हुकूमत ने एक करारदाद जो थी TLP के हवाले से और फ्रांसीसी सफ़ीर के इनखला के बारे में, उस पर बहस करानी थी। आज सुबह हमने फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देखी कि अपोजिशन अपनी करारदाद लाती है तो ले आए, हमने जो करना था वो कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये मनाजिर देखे हैं। सो इस पर बात होगी प्रोग्राम में, और साथ ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब चूँकि जेल से बाहर आ गए हैं, सियासी तौर पर वो भरपूर किरदार अदा करेंगे, इस पर भी बात होगी। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लीगल जो केसेज हैं वो देख रहे हैं PMLN के, तो उस हवाले से काफ़ी इनका इनपुट है उधर केसेस में। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, आप पार्लियामेंट में आज मौजूद थे या नहीं थे? फ़ारूक साहब, पहले तो ये मुझे बता दीजिए आप वहाँ मौजूद थे कि नहीं, क्योंकि हमने सुना आज बहुत सारे वुज़रा और कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग आए नहीं हुकूमती कैंप में से। आज बहस नहीं होनी थी करारदाद पे, ये क्या कन्फ्यूजन थी, ये क्या मिसकम्युनिकेशन थी? बिकॉज अपोजिशन को लगा आज बहस होनी है, वो वहाँ पर आए, लेकिन आगे से आप लोगों ने कहा हमने कर लिया करारदाद, अपनी लेनी ले आए, सोच लें क्या होगा। नहीं, देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये जो इशू है ये एक ऐसा इशू है कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत का, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आपकी भी आवाज़ वही है, मेरी आवाज़ भी वही है, और प्रोग्राम में शामिल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो देखने वाले हैं वो भी उसके साथ उसी तरह खड़े हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा इशू है, ये ना तो किसी एक फ़र्द के साथ मुंसलिक है, ना किसी एक जमात के साथ ये मुंसलिक है, ये हम सब का एक जो है वो मुश्तरका मैं समझता हूँ मामला है। और जब ये पार्लियामेंट के अंदर जिस रोज़ ये करारदाद पेश की गई तो उसी रोज़ जो है एक स्पेशल कमेटी जो है उसको ये करारदाद रेफर कर दी गई, जो कि पूरे हाउस की एक स्पेशल कमेटी होगी जिसके अंदर तमाम जमातें जो है वो शामिल होंगी। जिस मेंबर ने ये करारदाद पेश की थी, ये रिक्वेस्ट भी उनकी जानिब से आई थी, उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म कर दी है जो उसके ऊपर तमाम डेलीब्रेशंस करके अपनी तजावीज़ ऐवान के सामने लेकर आएगी, जिसके ऊपर डिबेट होगी। उसके ऊपर जो है शायद खाकान अब्बासी ने, जब वो आपके इल्म में है कि सारा एक मामला भी बदमज़गी की शक्ल इख्तियार कर गया, जो इस किस्म की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की कस्टोडियन ऑफ द हाउस के ख़िलाफ़, जबकि वो उनको बात करने का मौका भी फराहम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से वो इतने गुस्से में थे, क्यों इतने बेचैन थे, क्यों इतने इसराब का शिकार थे, जबकि अभी तक पार्लियामेंट का ये तीसरा साल जारी है और 243 घंटे जो हैं वो अपोजिशन को दिए गए हैं बात करने के लिए, और हुकूमती बेंचेस और उनके इत्तेहाद के को उससे कम टाइम मिला है, जो फैक्ट्स मैंने मालूम किए हैं कौमी असम्बली से। तो लिहाजा उनका गिला भी नहीं वो बनता था, और उनको उस वक्त कहा जा रहा था कि आप बात कर लें, लेकिन जिस किस्म का वो लहजा इस्तेमाल किया, खैर वो भी उनको सूट नहीं करता था साबका वज़ीर आज़म को। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इस करारदाद के अंदर अपनी जो है वो करारदाद लेकर आएंगे सामने, और उसके ऊपर फिर बात हो जाएगी, डिबेट हो जाएगी, जो कि इस हाउस की डिबेट के बाद एक मुतफ़िका करारदाद की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लाना चाहते हैं तो
اس کے اوپر لے آئیں. اس کے اوپر کس کو اعتراض ہوگا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس معاملے کو آپ پہلے بھی سمجھتے ہیں وزیر اعظم نے جو ہے وہ کہ عالمی آپ کا سطح خیال ہے کے کہ اوپر جو آپ لوگ قرارداد لے آئے ہیں اب اپوزیشن اتنا چاہتی ہے اپنی سیپریٹ قرارداد لے کر آ جائے اگر لانی ہے تو؟ دیکھیں جب ایوان میں کوئی چیز آتی ہے تو انہوں نے تو خود اظہار کیا کہ ہم اس کے اندر اور مزید چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ جو چیز ہماری ٹی ایل پی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ایز اٹ از اسی قرارداد کو ہم نے ایوان کے سامنے پرائیویٹ ممبر نے جو ہے وہ پیش کر دیا. ان کا موقف یہ آیا اس روز کہ ہم اس کے اندر اور چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم ہے, آپ لے آئیں. آج انہوں نے وہ لے کر آنی تھی تو آج وہاں پر جو ہے وہ قرارداد یہ نہیں لے کر آئے. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لے کر آئے. مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پہ بدمزگی کا اس وقت موقع کیا تھا. غالباً شاید چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے معافی بھی منگوانی ہے آپ لوگوں نے, وہ معافی نہیں مانگی گئی, کچھ یہ مسئلہ بھی ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو معاملہ جو ہے وہ تو اسپیکر کا اختیار ہے. انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑی سیٹ کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ خود لیڈر آف دا ہاؤس اسی ہاؤس کا رہا ہو, اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اسپیکر کل کو کوئی بھی ہوگا لیکن اس کی سیٹ کی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی ایک عزت ہے. آپ کو ہمیشہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے, انڈیویجولی بھی آپ بات کرتے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی بات کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں کہ 243 گھنٹے جو ہے وہ تیسرا پارلیمنی سال ہے ٹوٹل جو ہے وہ اپوزیشن کو ملے ہیں, جس میں پی ایم ایل این کو بھی 107 سے زائد گھنٹے جو ہیں وہ بات کرنے کے ملے ہیں, باقی ان کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی ملے ہیں. تو دل خوب چلیں آپ تو آج کافی ہوم ورک کر کے آئے ہیں فاروق صاحب, آپ نے تو بڑے فیکٹ چیک کر کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ ان کو زیب نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قد بڑا ہوگا, دل بڑا کریں, اس میں معافی مانگنے سے کیا حرج ہے, غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا جو ہے وہ بیوقوفی ہے. کیا آپ لوگوں نے اب چلنے ہی نہیں دینے, چلانے ہی نہیں دینے, یہ طے ہے, یہ پالیسی لیول پہ فیصلہ کر لیا کہ جی اس پارلیمنٹ کو ہم نے چلنے نہیں دینا, چاہے اپوزیشن ہو, ایشو میں ہم کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹ کھڑی کریں گے, کیا یہ ایسا ہے؟ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. دیکھیے مس مینجمنٹ کی اور بد نظمی کی کوئی آخری حد ہوتی ہے. معاہدہ نومبر کا کیا گورنمنٹ نے, نیا جو آپ نے کلعدم قرار دیا گورنمنٹ نے کلعدم قرار دیا ٹی ایل پی کو, لاہور میں آپریشن کیا گورنمنٹ نے, 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبے کا کام ہے. جو بدامنی ہوئی, خون بہا, جو مس مینجمنٹ تھی پولیس کے اینڈ پہ, ٹی ایل پی کے اینڈ پہ, آپ نے پولیس والے بھی شہید کرائے, ہر کام آپ نے کیا, وہ ایگزیکٹو کا کام ہے, انہوں نے کیا. اس کو کلعدم قرار دینے کے بعد ان سے آپ نے نیا معاہدہ کیا, نئی بات چیت کی, وہ بھی آپ نے انٹیریئر منسٹر نے کی. تو مجھے بتائیں کہ جب سعد رضوی کو گرفتار کر رہے تھے, جب یہ معاہدے کر رہے تھے اور کلعدم قرار دینے کے فیصلے کر رہے تھے, یہ پارلیمنٹ نے کیے ہیں. اور پارلیمنٹ کا کیا رول ہے؟ دیکھیں یہ آئی واش اور سکیپ گوٹ پارلیمنٹ کو بنانے کا ڈرامہ بہت پرانا ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے معاہدہ کیا, آپ عمل درآمد کرائیں نا, یہ سیشن کیوں کال کیا؟ لیکن طاہر صاحب پیپلز پارٹی نے بڑی کلیئر پوزیشن لی, انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ سے اس ایشو کے اوپر ہمارا اس لیے کو لینا دینا نہیں کہ آپ پارلیمنٹ معاملہ لے کے نہیں آئے. پی ایم ایل این کی پوزیشن نہیں تھی, آپ لوگوں کی پوزیشن تھی, آپ لوگ کے کہ ہم اس پہ اپنی قرارداد لے کے آئیں گے. سو اس بات پہ پرنسپلی آپ لوگ پارلیمنٹ کو میں لانا چاہتے ہیں, یہ بات, یہ بحث لانا چاہتے ہیں, آپ کی پارٹی پوزیشن. ہم بالکل دو فرق چیزیں ہیں, ہم بالکل نہیں لانا چاہتے. یہ ایگزیکٹو کا کام ہے, ایگزیکٹو اپنا کام کرے. پارلیمنٹ کو سکیپ گوٹ انہوں نے بنایا, غلط کیا. ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ تحفظ نفوس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ہاؤس میں تقریر ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا. ایک اور بد نظمی ان کی ہے کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پرائیویٹ ممبر سے کرایا, منسٹر نے کیوں نہیں کیا, پرائم منسٹر کیوں موجود نہیں تھے. اور آج جو ہوا وہ کیوں ہوا, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آج جو ریٹن ایجنڈا نیشنل اسمبلی کا بزنس آف دا ڈے آج جاری کیا گیا, اس میں یہ ریزولوشن اور اس حوالے سے تو بات ہی نہیں تھی, یا بحث کے حوالے سے بات ہی نہیں تھی. جو شور و غل ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ بھائی آپ نے اس دن منگل والے دن ایک ریزولوشن کے حوالے سے بات کی اور جمعے کو اس پہ بحث کرانے کی بات کی. گورنمنٹس اس طرح چلتی ہیں. کیا آپ نے اپوزیشن سے منگل سے پہلے وہ ڈرافٹ شیئر کیا ریزولوشن کا جو ٹیبل ہونا تھا؟ کیا آج کے اجلاس سے پہلے آپ نے ریٹن ایجنڈے میں شامل نہیں کیا؟ آپ نے اپنے وعدے سے انحراف کیا, آپ نے غلط بیانی کی, آپ کی مرضی. بٹ کیا آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی اس کی کوئی میٹنگ کال کی, اس کی نامینیشنز مانگی, لوگوں کو بٹھایا, کوئی ریزولوشن دکھایا کسی کو؟ تو یہ دیکھیں, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرونا کا ایشو ہو تو کوئی کوہیژن نہیں ہے,
وہ کشمیر کا ایشو ہو تو ریزولوشن آخری منٹ پہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایشو آیا ہے تو ایک اس کا بالکل انہوں نے فاروق صاحب اس کا اتنے برے جواب طریقے تو آپ سے نے دینا mismanage ہے. کیا دیکھیں ایک تو بہت بڑا کرائسس, مجھے تو لگتا ہے یہ کافی آپ کا سیلف کنسٹرکٹڈ کرائسس تھا ماشاءاللہ. بہت سارے ایشوز آپ لوگوں کو خود بھی آپ میں کیپیبلٹی اپنے لیے کرائسس کریٹ کرنے میں, اور جب آپ کو پارلیمنٹ میں ایک طرح سے اپنا کندھا دے رہی ہے ٹو اس سچویشن کو ریزالو کرنے میں, تو وہ کام تو آپ لوگ تھوڑا سا ڈھنگ سے کر لیجئے نا. اس میں بھی یہ کیوں پروسیجرل مسائل اکٹھے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے پروسیجرل مسائل نہیں ہے. عطا طاہر صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن میں آپ کے سامنے حقائق رکھے دیتا ہوں کہ کیا معاملہ کیا ہے. جب تک انہوں نے کہا اسپیشل کمیٹی, تو اسپیشل کمیٹی کے لیے اسپیکر کی جانب سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرز ہیں ان سے ان کے نام طلب کر لیے گئے ہیں. اور جب کوئی معاملہ کسی کمیٹی کو, چاہے وہ قانون ہو چاہے وہ کوئی اسپیشل اس قسم کا معاملہ ہو, اس کے علاوہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے ایشوز کے اوپر اسپیشل کمیٹیز بنائی گئی ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں, تو وہ معاملہ پھر ہاؤس کے اندر فوری ڈیبیٹ کے لیے نہیں آتا. اس دن ان کی موجودگی کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسپیشل کمیٹی کے سپرد کیا گیا, اور حکومت اس حوالے سے پرعزم ہے. ہم تو چاہتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اس مسئلے کا ہم مسلسل حل حاصل کر سکیں. اور پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کولیکٹیو وزڈم ہے, اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس ایشو کے اوپر پوری پارلیمنٹ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے, پوری پارلیمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دینی ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کسی پہلی حکومت کو درپیش نہیں ہے, یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, پہلی بھی نہیں ہے, اور جو نظر آتے ہیں وہ کسی اگلے آنے والی حکومت کے لیے بھی یہ چیلنج کھڑا ہوگا. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جذبات کے ساتھ عقل و دانش کا بھی ثبوت دینا ہے, اور یہاں سے ایک ایسا لاہ عمل اختیار کرنا ہے کہ آئندہ جو ہے اس کے اوپر ہم ایک ایسی مربوط چیز بنا کے سامنے آئیں جی اور اس پہ انیشیٹو آپ لوگوں نے لینا ہے, اوپر توڑ پھوڑ بھی نہ ہو. اور دیکھیں نہیں انیشیٹو تو ہم لے چکے ہیں نا. دیکھیں ہم تو اس سے پہلے تو پارلیمان کے اندر کوئی ایسی چیز انیشیٹو میں اسے مانوں گی, ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے ہیں. آپ کوئی اے پی سی بلائیں, تمام ماریا ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے بھی آئے ہیں, لیکن دیکھیں ماریا ایک ایسی اہم چیز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو بٹھانے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس ایشو کے اوپر تو سب کو بڑھ کے لیڈ لینی چاہیے. کون کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے اندر میں پیچھے رہوں گا, یا مجھے گھر آگے منائیں گے تو پھر میں آگے بات کروں گا؟ اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. سب کے جذبات جو ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک جیسے ہیں, سب کو اس کے اندر ایک لیڈ لینی چاہیے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ آج سب کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ آج تھوڑی سی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں جو فیصلہ ہے احتساب عدالت نے, طاہر صاحب جو کہ آپ یہ تمام کیس بھی رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دیا ہے, شیئرز فروخت کرنے کا حکم دیا ایس سی سی پی نے, پھر ان کی جو اراضی ہے وہ فروخت کر کے قومی خزانے میں اس کو جمع کرایا جائے گا, جو گاڑیاں ہیں وہ بھی 30 دن کے اندر نیلام کی جائیں گی, پھر بینک اکاؤنٹ سے رقوم سرکاری خزانے میں منتقل کی جائیں گی. obviously اب آپ تو اس پہ اپیل ہی کریں گے, لیکن یہ کافی بڑا ایک سخت فیصلہ ہے. یہ سخت فیصلہ اس لیے ہماری سبھا آیا ہے کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس جب بنایا گیا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک فریولس کیس ہے, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی انتقام کا ایک شاخسانہ ہے, اور ہم اس میں پارٹی نہیں بنے. آج تک جتنی پیشیاں توشہ خانہ ریفرنس میں ہوئی ہیں احتساب عدالت میں, ہم ایک بھی پیشی پر نہیں گئے, نہ ہم اس کیس میں پارٹی بنے ہیں. اس میں ہمارا ویو بالکل کلیئر ہے کہ یہ جب اربوں کروڑوں کی کرپشن کے الزامات لگاتے توشہ خانہ کے تحفوں پہ آ گئے ہیں, اور یہ اس طریقے سے وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ ملک کے اندر آٹے کا چینی کا کرائسس ہے, ملک کے خدا داد میں لوگ چینی لائنوں میں قطاروں میں لگ کے لے رہے ہیں 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد, اور اپنے انگوٹھوں پہ سیاہی لگانے کے بعد, اور اتنی تذلیل کے بعد, اور چینی کے سکینڈل پہ کسی کو کچھ نہیں پتا. بجلی کا سکینڈل ہے, ندیم بابر گھر چلا گیا اورینٹ پاور کا مالک, اور آنے والے دنوں میں وہ جو انرجی کی پالیسی بنا کے گیا ہے اس سے ٹھیک ٹھاک ابھی اسے چیلنج تو کریں گے نا آپ, اس کو بھی چیلنج تو کریں گے نا. ابھی دیکھیے اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. دو چیزیں ایک تو انڈر پروٹیسٹ ہم اس کا پارٹ نہیں بنے, دوسرا میں حیران ہوں
کہ پراپرٹیز کو فریز کرنے کا، اٹیچ کرنے کا آرڈر تو نیب آرڈیننس کے تحت دیا جا سکتا تھا، نیلام کرنے کا کس طرح احتساب عدالت نے کر دیا اپنے تجاوز سے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے. میں تو حیران ہوں کہ اتنا اختیارات سے تجاوز یہاں پہ ہو گیا ہے نیب عدالتوں کا کہ آپ نے ایک ایسے کیس کے اندر جس کے اندر آپ کو اختیار ہی نہیں تھا، آپ کو اختیار تھا فریزنگ کا، اٹیچ کرنے کا، یا آپ کو اختیار تھا اس کو سیز کرنے کا، آپ نے کس طرح یہ سٹیپ لے لیا کہ آپ نے نیلام کرنے کا آرڈر کر دیا؟ اس پہ ابھی مشاورت جاری ہے، فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو چیلنج کرنا ہے نہیں کرنا، بٹ ان قریب اس پہ فیصلہ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بٹ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک اس فیصلے کو آپ نہیں مانتے نا، اور نیب آج بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ تو نواز شریف صاحب کے جائیداد کی نیلامی کے حوالے سے معاملہ تھا. آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب باقاعدہ پھر اب بیل پہ باہر آ گئے ہیں. سو فاروق حبیب صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا اتنا بڑا آپ ایک نیریٹو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ پہلے بتاتے ہیں جی کہ یہ سارے ایشوز کے اوپر اتنی 2 نمبری ہوئی ہے، پھر آپ کیا پریزنٹ نہیں کر پاتے؟ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام نہیں صحیح کر پاتے، یا پھر اتنا لٹکا دیتے ہیں احتساب کے عمل کو کہ پھر وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا؟ 8-9 ماہ بعد شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، کوئی دوسری دفعہ وہ گئے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کا احتساب کے نیریٹو کو یہ لگتا نہیں کہیں نہ کہیں کوئی زک پہنچتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، یہ بھی اس کو بھی ذرا واضح کر دیں کہ یہ توشہ خانہ وہ جو آپ کو غیر ملکی تحائف ملتے ہیں وہ آپ آ کے سرکار کے پاس جمع کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مال مفت دل بے رحم نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر دیں. کوئی گھر لے جاتا ہے، کوئی انصاری شوگر مل کے ذریعے پیمنٹ کر کے BMW زرداری صاحب کی طرح لے جاتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی وہی کام کیا. یہ آج تو ان کو سبکی ہوئی ہے الٹی کہ یہ کہتے ہیں ہم پروسیس کا حصہ نہیں بنے. بھئی آپ کو نیب عدالت جو ہے وہ بلاتی رہی ہے، اگر آپ نہیں گئے تو انہوں نے جائیدادیں تو نیلام کرنی ہی ہیں، تو عدالتی اختیار کا حصہ ہے. اگر آپ کو اس عدالتی اختیار سے ایشو ہے تو جائیں جا کر آپ اس کو چیلنج کر لیں. البتہ جو کسی کی جائیدادیں نیلام کرنے کا معاملہ آتا ہے، یہ ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے جس کے اندر اگر تعاون نہ کیا جا رہا ہو. اب دیکھیں، نواز شریف صاحب تو دوائی لینے گئے تھے، نہ علاج ہوا، نہ وہ ملک میں واپس آئے. اسی عدالت نے جس نے ضمانت دی اسی نے ان کو اشتہاری قرار دیا. وہ واپس کب آ رہے ہیں؟ عطا تارڑ صاحب سے وہ بھی ڈیٹ لے لیں، اور ان کا ابھی تک بیماری کا کتنا علاج ہو چکا وہ بھی آپ دیکھ لیں. ہم تو لندن کی ان کو میڈیا سے باتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں کھاتے بھی نظر آتے ہیں. تو عدالتوں کا تو ان کو سامنا کرنا ہے. جہاں تک رہی بات شہباز شریف کی کیس کی، تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بیل اپلائی کرنا کسی بھی، میں سمجھتا ہوں، ملزم کا اختیار ہے، قانونی رائٹ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. اسی کیس کے اندر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک عبوری ضمانت لی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے. جب ان کو نظر آیا کہ ان کی ضمانت کینسل ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے خود ہی اپنی ضمانت واپس لے لی تھی. اگر اس وقت کیس اتنا تگڑا تھا، اتنے حقائق اور ثبوت موجود تھے، تو وہ ضمانت واپس کیوں لی تھی؟ پھر جب معاملہ یہاں گیا تو اس کے اندر جو ابھی تو 3 ججز کی طرف سے یہ ضمانت کا معاملہ آ گیا، لیکن ایک جو جج صاحب جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے کافی حقائق اس کے اندر لکھے ہیں کہ 1990 میں شہباز شریف صاحب کی جائیداد کتنی تھی، آج ان کے پاس کتنی ہیں، کتنی ٹیٹیاں ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، کتنی حمزہ شہباز کے، کتنی سلمان شہباز کے. تو کیس تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے اور تگڑا کیس موجود ہے. اس کے اوپر یہ ایک چیز بھی نہیں بتا سکے کہ 96H کا گھر کس طرح آیا، کس طریقے سے جو ہے. لیکن اس وقت فیکچوئل یہ ہے کہ کوئی آپ لوگ بھی پروسیکیوشن کو کسی منطقی انجام تک ادارے نہیں پہنچا سکے. بریک پہ جائیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور قومی اسمبلی میں اور ملک کی جو سیاست ہے، پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ترش سے ترش تو ہوتی ہی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات اتنی زیادہ فزیکل لڑائی جھگڑے پر نہیں پہنچی تھی، جس کے اب جو اثرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے. زبان کا استعمال ایوان کے اندر جو جس طرح کرے گا وہ اپنے ہی پارٹی کے کلچر کی عکاسی کرے گا. ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ایوان میں آج کل. آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنے حد میں رہیں. آپ اتنے بے غیرت ہو، لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں. سندھ اور لاڑکانہ اس وقت کتوں کی زد میں ہے، کتوں کی زد میں. ہم کتوں کو پکڑیں گے. یہ طفل عمرانی بڑی الگ قسم کی محنت کر کے ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یار یہ پوز مت دکھاؤ، کچھ ہوتا ہے ہمیں سیدھے ہو جاؤ. یہ رنگیلا وزیر اعظم ہے، یہ اداکار وزیر اعظم ہے. نشئی لوگ جو ہوتے ہیں سر، ان کو نہ گاڑی چلانے دینا چاہیے اور نہ نشئیوں کو ملک چلانے دینا چاہیے، اور نہ یہ حال ہو جاتا ہے.
मतलब ऑनेस्टली ये किस तरह की गुफ्तगू हो रही है वान के अंदर, और अब क्या बात ये नहीं है, अब बात जूतों तक भी जा सकती है, और ये खुद हमें बताया है, अपने मुंह से बताया है हमें हमारे पॉलिटिशियंस ने। स्पीकर से तो मैं माफी मांगने की गुंजाइश ही नहीं है। पार्लियामेंट में जो है, आप तो कहते हैं ना कि वो एक जूता मारने की बात की, वहां पे जूते चल रहे हैं। वहां पे हम बात करना चाहते हैं, स्पीकर मुझे रोक के दिखाए, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वही होगा जो हुआ है, जूते से भी बात आगे जाएगी। बहरहाल जी, ये इस वक्त कल्चर है, इसमें क्या डायलॉग होगा, क्या बात आगे चलेगी, क्या उमूर हुकूमत चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo de en rez nach Disney World zu sparen